अपने देखने और सुनने वालों को हरीश और कैनी का सलाम। हम आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज हम ईद क़यामत अल मसीह मना रहे हैं और ये आज के जो कलीसियाई साल का जो जो पहला साल है, साल अव्वल, उसकी ये ईद क़यामत है। तो इसके लिए आप अपनी बाइबल्स ले आइए ताकि मैं आपको तिलावतें दूं। आज की पहली तिलावत है इमाल की किताब, रसूलों के इमाल, उसका 10वां बाब, 34वीं आयत और 37वीं आयत से 43वीं आयत तक। और उसके बाद ज़बूर है, ज़बूर नंबर 118। और दूसरी तिलावत है पहला करंथियों, उसका 5वां बाब, 6 से 8वीं आयत तक। और इंजील जलील है, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 20वां बाब, 1 से 9वीं आयत तक। तो आइए हम पहले तिलावत सुने। और पहली तिलावत हम पढ़ेंगे इमाल की किताब, रसूलों के इमाल, उसका 10वां बाब, पहले 34वीं आयत और फिर 37वीं आयत से लेके 43वीं आयत तक। उसमें लिखा है, तब पतरस ने मुंह खोल कर कहा कि अब तो मैं तयक्कुन से जान गया कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि किसी भी कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसे पसंद आता है। ये कलाम खुदा ने बनी इसराइल के पास भेजा जब यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है सलामती की बिशारत दी। तुम इस बात से वाकिफ हो जो यूहन्ना के इस्तबाह की मुनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि किस तरह खुदा ने यीशु नासरी को रूल कुद्स से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उन सबको जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के इलाके और यरूशलेम में किए। उसी को उन्होंने काठ पर लटकाकर मार डाला और उसे खुदा ने तीसरे दिन जिंदा किया और जाहिर कर दिया, सारी कौम पर नहीं मगर उन गवाहों पर जो पहले से खुदा के चुने हुए थे, नहीं हम पर जिन्होंने उसके उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि लोगों में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने वाला मुकर्रर हुआ है। और सब अंबिया उस पर गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से अपने गुनाहों की मुआफी पाएगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आइए हम इंजील जलील सुने। और यूहन्ना की इंजील, उसका 20वां बाब, 1 आयत से लेके 9वीं आयत तक। उसमें यूं लिखा है, हफ्ते के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के कि हनूज अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था, और उनसे कहा कि खुदावन को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर न गया।
اور وہ رومال جو اس کے سر پر تھا ان کتانی کپڑوں کے ساتھ نہیں مگر جدا لپٹا ہوا ایک جگہ پڑا تھا۔ تب دوسرا شاگرد بھی جو قبر سے پہلے آیا تھا اندر گیا اور دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ ہنوز نوشتے کو نہ جانتے تھے کہ مردوں میں سے اس کا جی اٹھنا ضروری ہے۔ تب وہ شاگرد اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے بہت بڑا سوال ہے کہ یسوع زندہ ہوا یا نہیں ہوا، اور بڑا کچھ لکھا کہا گیا ہے اس کے سچ ہونے پر اور اس کے سچ نہ ہونے پر۔ ہر دو طرح کی باتیں کی گئی ہیں، لیکن اگر آپ اسے یوں دیکھتے ہیں کہ آپ اسے مادی اعتبار سے اور اسے سائنسی اعتبار سے آپ ان چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں تو پھر تو بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جن کا تعلق روح سے ہے، خدا سے ہے، سائنس ہم اپنے اندازے سے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہیں، خدا کی بنائی ہوئی ہیں، یہ ہمارا ایمان کہتا ہے اور ہم اپنے ایمان سے مانتے ہیں۔ میں اس لیے اس چیز پہ تو بحث کروں گا ہی نہیں کہ کیا وہ زندہ ہوا، کیسے ہوا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ اس پہ بہت کچھ کہتے اور سنتے ہیں لوگ، کہتے ہوں میرا ایمان ہے۔ میں اپنا ایمان آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ جی اٹھا ہے۔ ہم اتنی صدیوں سے یسوع کے جی اٹھنے کو منا رہے ہیں اور اس کے جی اٹھنے، لیکن اصل میں مشکل کب پیش آتی ہے؟ مشکل اس لیے پیش آتی کہ ہم لفظوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں، ہمارے اعمال جن لوگوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ زندہ یسوع کے پیروکار ہیں، وہ زندہ یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ زندہ یسوع کو اپنا خدا مانتے ہیں اور وہ ان کا منجی ہے، ان کا نجات دینے والا ہے، یہ اپنے ایمان سے وہ مانتے چلے آئے ہیں اور صدیوں سے یہ مانتے چلے آئے ہیں، اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ صرف جس چیز کو ہم نقصان کہتے ہیں وہ نقصان ان کو نہیں پہنچا۔ ان کی جانیں لے لی گئیں، ان کو شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ یسوع کے پیروکار تھے اور یسوع کی قیامت کا وہ برملا ذکر کرتے تھے۔ اور دیکھیں، میں سب کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن جو میری زندگی کے اندر یسوع کی قیامت کا جو عمل ہے، میں اس کو آپ کو دکھا نہیں سکتا اور کوئی بھی دکھا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، اور میں مانتا ہوں میرا دل جو ہے، جو پتھر اس قبر کے آگے پڑا تھا، جب تک وہ پتھر میرے دل کی قبر پہ پڑا رہے گا، میں یسوع کو نہ سمجھ سکوں گا، نہ جان سکوں گا۔ اور میں ان لوگوں کے لیے یہ کہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی یہ جو قیامت ہے، یا سرے سے ہی کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، چلیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ اس کو مانتے رہیں، لیکن میں اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں، اپنے بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع جو جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا ہے اس لیے کہ خدا زندہ ہے۔ اگر خدا زندہ نہ ہوتا تو پھر یسوع بھی نہ ہوتا۔ خدا زندہ ہے، اور خدا بیٹا اس لیے خدا بیٹا بھی زندہ ہے، وہ روح القدس کے ساتھ ہے، باپ اور بیٹا روح القدس تینوں ہیں، وہ زندہ ہیں، اور یسوع اس زمین پہ رہ کے گیا ہے۔ یہ تاریخ میں بھی اس کی شہادتیں موجود ہیں، وہ رہ کے گیا ہے، اور اس زمین پہ ہی وہ بتا کے گیا ہے کہ وہ باپ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور روح القدس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس لیے وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، خدا زندہ ہے،
یسوع بھی یہاں انسانی زندگی گزار کے جب واپس اپنے باپ کے پاس چلا گیا ہے اور وہ خدا کے ساتھ موجود ہے. وہ ہے، اور چونکہ وہ خدا کے ساتھ ہے، وہ یہاں اور اب بھی ہے. اس وقت میرے ساتھ میرے پاس ہے. اور یہی پاک ماں کلیسیا جو ہے بار بار ہمیں جب وہ پاک ماس کی قربانی ہم گزرانتے ہیں تو وہ اس کی وہ باتیں، اس کا وہ روٹی توڑنا، اس کا اس روٹی میں اپنے جسم کو لے آنا، اس میں اپنا خون لے آنا، یہ سب چیزیں اس کے ہونے کا ثبوت ہے. اور یہی وہ ثبوت ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے. جب بھی ہم جاتے ہیں، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور وہ جو خدا کا یسوع کا جو بدن ہے وہ کاہن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ہم سب سر جھکا کے ہم مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے، ہم اس ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتے. یہ ایمان ہمیں کیا دیتا ہے، یہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ جب ہم فائدے کی بات کرتے ہیں تو پھر ایمان نہیں ہے. ایمان میں جب فائدہ سوچنے لگتے ہیں ہم، تو بس وہیں سے ہم ہتھے سے اکڑ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ایمان ہے تو اس میں فائدے نقصان کا سوال ہو ہی نہیں سکتا. نہ اس میں کوئی نقصان ہے، نہ اس میں کوئی فائدہ ہے. اس میں تو بس ایک محبت ہے. اور محبت کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ محبت میں کیا فائدہ ہے اور محبت میں کیا نقصان ہے؟ یہی تو وہ ہمیں دے کے گیا ہے. یہی تو وہ ہمیں، جب وہ مر رہا تھا، مرتے مرتے اس نے کہا کہ باپ ان کو معاف کریے، نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. ہمارے لیے وہ کہہ کے ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور اس نے وہ بتا رہا تھا کہ دیکھو میں مر رہا ہوں خدا کا بیٹا، اس لیے کہ اس خدا نے، اس خدا باپ نے تم سے اتنی محبت رکھی کہ مجھے کہا کہ بھئی تو مر، اور میں قربان ہو رہا ہوں. اور یہ محبت کی وہ علامت. اس لیے اس محبت میں فائدے اور نقصان کا، اس میں تو بس محبت جو ہے وہ آپ کو وہ خوشی دیتی ہے جو زندگی ہے، اور وہ ہمیں زندگی دے کے کیا ہے. اور اگر ہم اس زندگی کو سمجھ لیں اور اس میں رہنا سیکھ لیں تو ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہوگا. اور ہمیں سب کچھ محبت ہی میں نظر آئے گا. آپ بیٹھ کے اگر ایک بجلی کے کھمبے کو دیکھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ اس میں کہاں محبت ہے؟ اس میں بہت محبت ہے. جن لوگوں نے اس کو وہاں گاڑا، جنہوں نے وہاں دن رات محنت کی، جن ہاتھوں نے چاہے انہوں نے اپنی روزی کے لیے وہ کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اندر سے، اپنی اس ہنر مندی سے اس کھمبے کو وہاں گاڑا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی محبت بھی دفن ہے. محبت ہی سے سڑکیں بھی بنتی ہیں. ہم ان کو ہمیشہ قیمتوں سے، لمبائی سے اور اچھائی برائی اور ان چیزوں سے ماپتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ وہ تمام لوگ جو ان چیزوں کو بنانے میں لگتے ہیں ان میں ان کی محبت شامل ہوتی ہے. آپ اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں، اس میں بے ایمانی بھی کرتے ہیں لوگ، اس میں بدعنوانی بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں بہت ساری انسانوں کی محبت ہوتی. جب یہ گھروں کی چھتیں بنتی، گھر بنتے ہیں، جو چیز بھی بنتی، دنیا کی ہر چیز میں محبت ہے. یسوع یہ ہمیں دے کے گیا کہ اس چیز کو سمجھو، یہ خدا کی محبت ہے. اور ہر چیز میں تمہیں یہ اس کو نظر آن. یہی تو کہتے ہیں نا، خدا محبت ہے. اگر خدا محبت ہے اور خدا ہر جگہ ہے تو پھر محبت بھی ہر جگہ ہے. ہم اسے جس چیز سے ڈھانک دیتے ہیں یا اس کو دبا دیتے ہیں، یہ جو یسوع کا جی اٹھنا ہے، یہی ہے کہ وہ جس چیز نے اس محبت کو دبایا ہے اس کو ہٹا دیا جائے. اس پتھر کو ہٹا دیا جائے جس نے وہ جو قبر کے آگے رکھا تھا، جس کے اندر یسوع تھا. وہ جب نکلا ہے، پتھر ہٹ گیا ہے. اور یہی پتھر، یہی علامت جو پتھر کی ہے، یہ اس محبت کی جو ہمارے اندر ہے، یہ پتھر نے اس کو دبا رکھا ہے. اور اس محبت کو باہر نکلنے کے لیے اس پتھر کو ہٹانا ضروری ہے. اور اس پتھر کو ہٹانے کے لیے یسوع پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. جس طرح یسوع نے اپنے ایمان کے ساتھ موت پہ فتح پائی اور
پیار بانٹا، پیار دے دیا، مکمل کر دیا پیار اس نے. یہ یسوع کا قربان ہو کے جی اٹھنا جو ہے، یہ محبت کی کاملیت ہے. یہ محبت مکمل ہو گئی، یہ ہمیں وہ دے کے گیا ہے. اور اب ہم جہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں، دیکھیے یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں، لیکن وہ مصیبتیں جو ہیں، وہ یاد رکھیں کہ وہ مصیبتیں جو ہیں، ان کا یہ خدا کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے کسی طرح بھی. اگر محبت ہے تو یہ چیزیں بیکار ہیں، یہ خود بخود ٹل جائیں گی، ہم ان کو نبٹ لیں گے. یہ وقت ضائع کرنے کی باتیں، ہم ان سے خود ان کو ہم دیکھ لیں گے. لیکن یہ جو محبت ہے جو وہ ہمیں دے کے گیا ہے، یہ بڑی مشکل چیز ہے. مشکل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم تکلیفوں سے ڈرتے ہیں، اور ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہم محبت کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہم خوف سے، مرنے کے خوف سے محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس خوف پہ قابو پانا ہی محبت ہے. اگر ہم اس پہ قابو پا لیں، اس خوف، تو پھر محبت ہی محبت ہے، پھر کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اس لیے یسوع ہمیں صرف یہ بتا کے گیا ہے کہ دیکھو یہ ہے اتنا ایمان. جب تم ایمان رکھتے ہو تو پھر تم پیار رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو. جب محبت رکھتے ہو تو پھر اس میں نفع نقصان نہیں تم ناپتے ہو. پھر اس میں تم ہو، تمہارا یسوع ہے، تمہارا خدا ہے، اور بس یہ تمہاری زندگی ہے. اور یہ جو قیامت مسیح کی جو ہم آج عید منا رہے ہیں، یہ یہی ہے کہ یہی قیامت ہے کہ وہ پتھر جس نے ہماری اس محبت کو، خدا کے یسوع کے ساتھ جو ایمان کی روشنی سے جو محبت پیدا ہوئی ہے، اس کو دبا رکھا ہے، اس کو ہم ہٹا دیں تو ہم بھی اس قیامت میں شریک ہو جائیں گے. اتنی لمبی چوڑی بات میں نہیں کروں گا. یہ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ یہ جو یسوع کا جو زندہ ہونا ہے، یہ دراصل محبت کی کاملیت ہے، تکمیل ہے. یسوع نے مکمل کر دی ہے محبت، اور اس نے بتایا ہے کہ یہ سب تکلیفیں جن سے میں گزر کے آیا ہوں، یہ محبت کے راستے میں، یہ محبت کو نہیں مٹا سکتی. اور ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے. ہم چلتے ہیں، دنیا بھری پڑی ہے تکلیفوں سے، ہم اسی میں چل کے آ رہے ہیں. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تکلیفوں کے آگے ہتھیار ڈال دیں. ہمیں تکلیفوں کے آگے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ وہ تکلیفیں اس لیے ہیں کہ خدا کی بادشاہت کے وہ جو 5 ارکان ہیں کہ ان کو بھلا دیا گیا ہے، ان پہ عمل نہیں کیا جاتا. اور ان پہ عمل کرنے کے لیے ہی ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. اور جب ہم ان تکلیفوں میں سے گزر جاتے ہیں، یعنی ان تکلیفوں میں ہم لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں جی کیا فائدہ ہو. لیکن یہی تو فائدہ ہے کہ آپ نے محبت حاصل کرنے کے لیے ان تمام منفی قوتوں کے خلاف لڑ لڑ کے آگے تک جانا ہے. یہی ہماری قیامت ہے. اور یسوع ہمارے ساتھ ہے، وہ یہی ہمیں بتاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم مجھے دیکھو، میری تکلیفوں کو، میری زندگی کو دیکھو. جیسے میں گزر کے آیا ہوں، تم نے بھی گزر کے آنا ہے. اور جیسے میں اس قبر میں سے پتھر ہٹا کے نکلا ہوں، تم نے بھی اپنی دل کی قبر سے اپنے اس پتھر کو ہٹا کے محبت کو عام کرنا ہے. یہ ہماری قیامت ہے، یہ ہماری قیامت ہے. اور یہ قیامت مسیح یہ نہیں کہ ہم اگلے جہاں میں جا کے دیکھیں گے. یہ قیامت یہاں اسی وقت ہے، جب بھی میں پتھر اپنے دل سے ہٹا لوں اور محبت کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اور میں کہوں، یہ نہ کہوں کہ اب آپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میں کہوں کہ اب آپ، میں اس وقت تیار ہوں مرنے کے لیے. اگر اس محبت کے لیے مجھے مرنا ہے، اگر انسانوں کی تکلیفوں کے لیے مجھے مرنا ہے، تو میں تیار ہوں. یہی ہے عید قیامت مسیح، کہ جس وقت ہم اس چیز کو قبول کر لیں گے تو یہ ہماری قیامت ہوگی. اور یہی ہماری دعا ہے آج بھی. اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں تو وہی قیامت کی قوت عطا کر، ایمان کی قوت عطا کر، کہ جس سے ہم اس محبت کی تکمیل کے لیے اپنی جان تک دے دیں. یہ محبت
جس میں تو نے اپنے آپ کو اپنی جان دی پیار میں، ہم بھی اسی طرح اس پیار میں اپنے آپ کو مارنے کے لیے، مرنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سب کو عید قیامت مسیح مبارک ہو، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔